बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। 14 मई बुध के दिन का ये वीलॉग आपके सामने, खबरों के साथ फिर उसका तज्जिया। इमरान खान की सज़ा मुअत्तली का कल अहम केस जो है वो समाअत के लिए मुकर्रर हो चुका है और इमरान खान से कल अली अमीन गंडापुर की मुलाकात का दिन भी है। कौन कौन इस मुलाकात में जाएगा? पाकिस्तानी मीडिया पर यह बयान जारी किया गया कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं। उसकी तफसील मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। जुनैद अकबर की ज़ेर सदारत तहरीक के सिलसिले में कल एक बड़ा इजलास भी बुलाया जा रहा है और अहम मामला जो पाकिस्तान इंडिया का दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, ये राउंड टेबल पर है और इस्टेब्लिशमेंट के पास अब क्या ऑप्शन मौजूद है मुज़ाकरात के लिए, असल मसला कौन है। और इसके साथ साथ नवाज शरीफ का बरतानिया में हुक्का पानी बंद, 7 कंपनियां इनकी तहलील हो गई। आर्मी चीफ, एयर चीफ, सियालकोट बॉर्डर लाइन का दौरा हुआ, शहबाज शरीफ भी साथ, सिक्योरिटी ज़राए भी, और दावा किया जा रहा है कि 7-0 स्कोर हो चुका है। और वर्ल्ड बैंक का सिंतास मुआहदे पर रद्दअमल भी आ गया। और जुमैमा खान ने आज अपने बेटों कासिम खान, सलमान खान के इंटरव्यू के हवाले से रिचर्ड ग्रेनेल का शुक्रिया भी अदा किया कि इमरान खान की रिहाई की आवाज़ उठाई। और इसके अलावा यूक्रेन के अलावा एक और मुल्क भी जो है वो जंग के लिए तैयार है और शामी सदर से मुलाकात, डोनाल्ड ट्रंप की इसराइल को तस्लीम करने का मामला। लेकिन सबसे पहले मैं आपके सामने कुछ इन्फॉर्मेशन रखता हूँ। बहुत सारी मालूमात आई हैं। एक तो इमरान खान की मुलाकात का मामला, इसमें कल अली अमीन गंडापुर मिलने के लिए जा रहे हैं और ये मीडिया में बाकायदा अभी दावा किया जा रहा है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हो चुके हैं, मुल्क के मुफाद और कौम के लिए इमरान खान के साथ बैठने के लिए तैयार हैं। ये बाकायदा सरकारी मीडिया और आपको पता है जिनका मीडिया खबर नशर कर रहा है। अब इसमें याद रखें, इमरान खान मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार है, पहले दिन से उनका मौक़िफ़ है। एक डेमोक्रेट है, एक जमहूरी लीडर है। मुज़ाकरात काम होता है सियासतदानों का। मुज़ाकरात पहले भी होते रहे, अभी भी होंगे और आगे भी होंगे। लेकिन ये आइन, कानून और इंसाफ की बात जो इमरान खान बार बार करते रहे, और इसके अलावा जिनके पास ताकत है उनके अलावा इमरान खान किसी से बात करने को तैयार नहीं। और ये जो डील जिसकी ना तस्लीम करने का सोच भी सकते हैं। और कल तो इमरान खान के बेटों ने वाज़ेह अंदाज में कह दिया कि हमारा वालिद कभी डील नहीं करेगा। खान की रिहाई के लिए जो दरख्वास्तें हैं इमरान खान और बुशरा बीबी की, वो भी कल मुकर्रर हो चुकी हैं। अलकादर सज़ा केस मुअत्तल करने के लिए, जो कि सिर्फ आधे घंटे का केस है, बोगस केस है, कोई मेरिट नहीं, कोई स्टैंडिंग नहीं। लेकिन कल अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सोच किस तरफ है। बुशरा बीबी की रिहाई आपको पता है मुमकिन है, उस पर बहुत सारी खबरें तो थी, लेकिन जब तक अब हालात ऐसे हैं कि रिहाई आपके सामने ना हो, वो जेल से बाहर आती हुई नज़र ना, उस वक्त तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इमरान खान के बेटों के जो इंटरव्यू के बाद अलबत्ता फ़र्क ये ज़रूर पड़ा है कि अडयाला जेल के सुपरिटेंडेंट ने जो व्हाट्सएप कॉल पर पाबंदी के लिए दरख्वास्त दी, वो अदालत ने तस्लीम नहीं की। अब इसका ये मतलब नहीं कि मामला ठीक हो रहे हैं और इसमें कोई दो राय ये भी नहीं कि मामला ठीक नहीं होंगे। देखें, हालात मुश्किल ज़रूर है, रास्ते ज़रूर बंद किए जा रहे हैं, आजमाइश का वक्त अरूज पे है। लेकिन ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक कानून है, एक दस्तूर है कि जब तमाम रास्ते और दरवाजे बंद हों, इंसान को कोई उम्मीद नज़र है, तो फिर अल्लाह अपने रास्ते खोलता है जहाँ से आपका वहम गुमान भी ना हो। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद में थे, बेकसूर थे, झूठा इल्ज़ाम था उनके ऊपर, कई साल उन्होंने जेल में गुजारे, कोई उम्मीद उनके पास नहीं रही। फिर एक दिन अल्लाह ने ख्वाब के ज़रिए उस बादशाह के दिल में ये मुकाम पैदा किया था कि वो जेल से निकले थे, मिस्र के वज़ीर ख़ज़ाना बने और मिस्र के बादशाह बने, वो आप सब जानते हैं। तो अल्लाह अपनी कुदरत से ऐसे दरवाज़े खोलता है कि वहम गुमान भी नहीं होता। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की तारीख़ पढ़े, वो एक जंग हारा, एक वक्त था बिल्कुल अकेला रह गया, साथी सारे साथ छोड़ गए थे। उसने उस वक्त सब्र और इस्तिकामत नहीं छोड़ी। फिर वही सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी जिसे बागी गवर्नर बनाकर पेश किया जाता, शाम और मिस्र का सुल्तान बना और फिर आखिर बैतुल मुक़द्दस को फ़तह भी किया, और वो भी बग़ैर खून बहाए। सुल्तान अब्दुल हमीद सानी की आप तारीख़ पढ़ें, खिलाफत, उसके अंदर जो बगावत होती थी, मगरबी साजिश थी, मीडिया था, प्रोपेगेंडा था, खिलाफत ख़त्म हुई, माजूल हुआ, लेकिन उसकी दानिशमंदी और पेशन गोइयाँ आज भी देख लें। टीपू सुल्तान गैरतमंद था, इसी तरह अंग्रेज़ों के खिलाफ अकेला लड़ता रहा, साथी बेवफा निकले, अंदरूनी साजिशें हुई। आज जो मंजर नज़र आ रहा है आपको कि इमरान खान की पार्टी के कुछ लोग उसके साथ बेवफाई भी कर रहे हैं, उसके साथ नहीं खड़े हो रहे। पाकिस्तान की आवाम के साथ भी बहुत सारी शिकायत हैं कि वो खान के साथ उस तरह नहीं निकल रहे जैसा निकलना चाहिए, इतना बड़ा रहनुमा। और आपको पता है जो मीडिया कर रहा है, ताकतवर हलकों का जो दबाव है लेकिन इमरान खान का कद व कामत के हिसाब से अल्लाह उसे आज़मा रहा है कि सब्र कैसे करता है, साबित कदम कैसे रहता है, और हस्बुल्लाह व निअमल वकील कैसे पढ़ता है। अब तर्जुमा पढ़ें इसका, आपको मज़ा आ जाएगा। सूरह तलाक में अल्लाह ने कहा जो अल्लाह से डरता है, जो उस बात पे फिर यकीन करे कि अल्लाह निकलने के रास्ते बनाएगा, तो अल्लाह दरवाजे खोलता है इंशाल्लाह। जब सारे बंद हो उसी वक्त मदद आती है। याद रखें, अल्लाह की मदद जो हम मांगते हैं ना, उस वक्त आती है जब आपका आम बंदों से एतमाद उठता है। तो इंशाल्लाह वो दरवाज़ा खुलेगा कि आपको उम्मीद भी नहीं होगी, और अच्छा गुमान हमेशा रखना चाहिए। कल तहरीक इंसाफ का इजलास भी है जो जुनैद अकबर ने बुलाया हुआ। तहरीक के हवाले से बड़ा अहम मामला है। जुनैद अकबर इस तहरीक को उठाना चाह रहा है, बहुत सारी रुकावटें हैं। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन का ओहदा भी रखेगा, इमरान खान ने कहा ओहदा रखें क्योंकि उस पर भी बड़ी नज़रें थी। अब जुनैद अकबर ने जो बयान दिया कि हम इमरान खान की रिहाई के लिए जद्दोजहद करेंगे, हालात उधर ना लेके जाएं जहां दूरियां और नफ़रतें पैदा हों,
تمام صوبے کے عہدیداروں کو بلایا جا رہا ہے، مشترکہ اسٹریٹجی بنائی جائے گی. تو میرے خیال میں اب اس تحریک کی کامیابی ہوگی. اس کی وجہ آپ کو میں بتاؤں کہ تحریک انصاف کو جو پارلیمنٹ میں لوگ موجود ہیں، ان کی نشستیں شدید خطرے میں. یہ تو مخصوص نشستیں مانگ رہے ہیں، لیکن ان کی جو اپنی نشستیں ہیں اس وقت وہ چھین لی جائیں گی. 9 مئی کے کیسز کو ہفتے میں 4 دن لگا کے جلدی ختم کرنے کا معاملہ ہے. تو ظاہر ہے ان کی نشستوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. ابھی اس میں آپ یہ دیکھیں کہ جوڈیشل کمیشن کا اجلاس تھا، چاروں ہائی کورٹس میں مستقل چیف جسٹس لگانے کے لیے غور و فکر تھا، اسلام آباد، سندھ میں، بلوچستان میں، پشاور میں. اسے ملتوی کیا گیا، کوئی نئی تاریخ نہیں دی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ میں آپ کو پتہ جو پشاور ہائی کورٹ میں جو سزائیں دی گئی ملٹری کی، وہ بھی برقرار رکھی جا رہی ہیں. تو 9 مئی کی جب پارلیمنٹیرین کی یہ نشستیں چھین لی جائیں گی تو ان کے پاس تحریک چلانے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں رہے گا. پھر یہ تحریک چلائیں گے بھی، یہ یاد رکھیے گا. دوسرا معاملہ جو نون لیگ کا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، یہ تعلقات میں بڑی ٹھیک ٹھاک قسم کی پیچیدگی، اور میں آپ کو بڑے سورسفل لوگوں کی جو انفارمیشن ہے وہ بتا رہا ہوں کہ نون لیگ بڑی مشکل میں ہے. شہباز شریف آرمی چیف کے ساتھ کھڑے ہو کے اپنی زبان سے بوٹ پالش تو کر رہا ہے، خواجہ آصف، اسحاق ڈار، ان سب کو لے کے تعریفوں کے پل باندھ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انہیں اب اندازہ ہو چکا ہے کہ یہ جنگ کا جو دوسرا مرحلہ شروع ہونے والا ہے. آپ کو پتہ ہے فوج پاکستان ایئر فورس سے تو ہندوستان واضح برتری سے جیت چکی ہے. اب جو دوسرا مرحلہ سفارتی اور سیاسی میدان ٹیبل پر جو سیاسی قیادت نے ریاست کے دفاع کرنا ہے، اپنی حکمت عملی دکھانی ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ کو اندازہ ہے کہ وہ یہ ٹیبل ٹاک نہیں کر سکتے. وہ عمران خان کر سکتا ہے، 2 سال خود ان کی مثال ہے اس کی. آپ کو پتہ ہے مذاکرات میں تو ایسی حکومت چاہیے جو لچکدار نہ ہو، جن کے اثاثے برطانیہ امریکہ میں نہ ہوں، جن کے کاروبار نہ ہو ہندوستان کے ساتھ، جن کا مقدمہ لڑ سکے، جو کم از کم مودی کا نام ہی لے سکیں. تو یہ بے شک عوام کے سامنے تسلیم کرے نہ کرے، ان کو پتہ ہے، اور آف دا ریکارڈ کہتے ہیں کہ خان واقعی بہترین مقدمہ لڑتا ہے. دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ اور مودی سامنے بیٹھے ہوں گے، ذرا یہ ذہن میں رکھیں. مذاکرات کون کرے گا؟ شہباز شریف. نواز شریف بل کلنٹن جیسے سنجیدہ آدمی کے سامنے کارگل کے مذاکرات میں تو گربان سے اس نے پکڑ لیا تھا کہ ہندوستان نے تمہیں یہاں سے پکڑا ہوا. شہباز شریف کے حالات آپ کو پتہ ہے، یہ آرمی چیف کے سامنے چوچرا نہیں کر سکتا. تو نریندرا مودی اور ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کیا بات کرے گا؟ اسرائیل کے نیتن یاہو کو دیکھے اس نے راستہ بدل کے دوسرے کمرے میں چلا گیا، فیس نہیں کر سکتا تھا. اس قدر بزدل لوگ ہیں. یہ پیچھے سے بازو پکڑنا یا جیب پہ ہاتھ ڈالنا یا نظر رکھنا یا مانگنے کی حد تک ٹھیک ہے کشکول کے لیے، لیکن مذاکرات وغیرہ ان کے بس کا کام نہیں ہے. یہ جو دوسرا راؤنڈ شروع ہونے جا رہا ہے، اس کا ڈونلڈ ٹرمپ نے سعودی عرب میں اعلان کیا باقاعدہ کہ وہ پاکستان اور ہندوستان کو ایک ٹیبل پر بٹھانے جا رہا ہے، اور وہ ٹیبل سجے گا اور اس کی تیاریاں ہیں. ان کے پاس ایسا کوئی شخص موجود نہیں ہے جو مذاکرات کر سکے، ان معاملات کو چلا سکے. یہ مذاکرات کریں تو کیا نتیجہ نکلتا ہے؟ دیکھیں اسٹیبلشمنٹ خود کرے تو کیا نتیجہ نکلتا ہے. میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. ابھی بی ایس ایف کے سیکیورٹی اہلکار کو جو بارڈر کراس کر کے پاکستان آیا، پرنوم کمار، اسے واپس کیا گیا. یہ ظاہر ہے سیز فائر رکھنے کا مسلسل اسی کا ایک نتیجہ ہے، اسی لیے مذاکرات آگے چلیں گے. اب ماضی میں 1965 کی جنگ میں ایوب خان نے تاشکند کا معاہدہ اور پاکستانی فوج نے حالانکہ بڑی بہترین کارکردگی دکھائی، لیکن مذاکرات کے ذریعے سفارتی شکست کھا گئے. سیاسی بے چینی ہوئی، ذوالفقار علی بھٹو الگ ہوا، ایوب خان کی حکومت کا زوال ہوا. ضیاء الحق نے بھی یہی کام کیا. افغانستان میں آپ کو پتہ ہے سوویت یونین کے بعد جنگی و کالعدم تنظیمیں آ گئیں، امریکہ چھوڑ کے دہشت گردی پیچھے خود نکل گیا. مشرف صاحب نے سفارتکاری کی تو ایک فون کال پہ پہلے تو خود لیٹ گئے، پھر دہشت گردی کی جنگ کا حصہ بنے. کہا کہ ہم ہر کام کرنے کو تیار ہیں ایک کال پہ، لیکن اس میں کیا ہوا؟ پاکستان کے قبائلی علاقے میں غیر مستقل 80,000 پاکستانی شہید، اربوں کا نقصان. جب سفارتکاری سیاستدان کرے، جیسے ذوالفقار علی بھٹو نے شملہ معاہدہ کیا، 1972 میں 93,000 قیدی واپس لے کر آئے بھارت سے، پاکستانی علاقے بچائے، پھر ایٹمی پروگرام کی بنیاد بھی رکھ دی. جنگ کے بعد سفارتکاری کی جو کامیابیاں ہیں، اب یہ ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ بھی دیکھیں دوحہ میں مذاکرات ہوئے، اس میں امریکہ کے درمیان اور افغان حکومت کے درمیان، اس میں بھی سویلین حکومت عمران خان کی حکومت نے سہولت کاری کی. امریکہ نے خود آ کے مذاکرات کیے تھے، عسکری قیادت ضرور ساتھ تھی، فیصلہ تھا. بے نظیر کی بڑی کمزور آپ کو پتہ حکومت، لیکن اس کی اپنی پرسنالٹی مضبوط تھی، کشمیر کا مقدمہ لڑتی رہی بہترین. سب سے بڑھ کر عمران خان نے جو عالمی عدالت میں اسلاموفوبیا، یونائٹڈ نیشن میں جو مقدمہ لڑا، افغان معاملے پر رہنمائی کی، پھر روس، چین، ترکی کے ساتھ تعلقات بنائے، بین الاقوامی سطح پہ عمران خان نے خوددار قوم کے طور پر پیش کیا. فیٹف سے نکلنے کے لیے جو سفارتی مہم تھی، سیاسی حکمت عملی تھی. اب وہ چونکہ فوجی نمائندے مینڈیٹ نہیں رکھتے، ان کے پاس جمہوریت کی تائید نہیں ہوتی، عوام ان کے ساتھ نہیں ہوتی، اس طرح سیکیورٹی اور اسٹریٹجی کے زاویے سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں، جبکہ دنیا میں سفارتکاری، عوامی تاثر، سیاسی استحکام، ان چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. فوجی مذاکرات مختلف ہوتے ہیں، وہ آپ کو پتہ ہے دباؤ کے لیے، ان چیزوں کے لیے، لیکن سیاستدان جو ہیں وہ اپنے نظریے کو بھی دیکھنا ہوتا ہے، عوام کی حمایت کو بھی دیکھنا ہوتا ہے. اور یہ سیاستدان نواز شریف، شہباز شریف تو پرچیاں پڑھنے والے آپ کو پتہ ہے بزدل لوگ ہیں، کمزور بیانی ہیں، سفارتی دباؤ میں ویسے ہی گھبرا جاتے ہیں، پھر ان کی شخصیت میں قابلیت بھی نہیں ہے، عوام کی حمایت بھی نہیں ہے. آگے بیٹھا ہو ٹرمپ جیسا بندہ،
وہ تو تھپڑ مارنے جیسا رویہ رکھتا ہے، زیلنسکی کے ساتھ آپ نے دیکھا اس نے کیا کیا، اور وہ بھی دنیا کے کیمرے لگا گئے. تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ ساری چیزیں پتہ ہیں کہ ان کے حالات کیا ہیں. اگر نہیں پتہ تو یہ ویلاگ سن لینے اندازہ ہو جائے گا. یہ جنگ دیکھیں ہندوستان نے مسلط کی تھی. ہم میں سے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ ہندوستان ایسی بیوقوفی کرے گا، حملہ کرے گا. جنگ تو بلا شبہ پاکستان جیتا. اب سفارتکاری بڑا اہم معاملہ ہوگا، اور آل شریف کی اتنی پسلی نہیں ہے کہ ان سے اتنا بڑا کام کروایا جائے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگوں کا میں نے آپ کو بتا دیا. اب نون لیگ کے جو حالات اتنے بگڑے ہوئے ہیں، یہ مریم نواز کو جو آج باقاعدہ پلاننگ کے تحت لانچ کیا گیا، یہ جو ان کی ویڈیو آپ کو نظر آئی کہ عوام کے پیسوں سے لیپ ٹاپ عوام میں ہی بانٹتے ہوئے اپنی مشہوری بھی ساتھ ساتھ، یہ پلاننگ کے ساتھ تحریک انصاف پر حملہ کیا. یہ 9 مئی کے لوگ ہیں، ہم 28 مئی کے ہیں، ہم 10 مئی کے ہیں، لیکن اسے یاد نہیں تحریک انصاف والے 9 فروری کے ہیں، عوام کے لوگ. 9 مئی کا بیانیہ تو 8 فروری کو دفن ہو چکا ہے. اب یہ اس تاثر کو دوبارہ اٹھانے کی جگانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیونکہ تحریک انصاف کی سوشل میڈیا نے ایک جماعت کے طور پر جو ان کے اوپر لیبل لگانے کی کوشش تھی کہ یہ افواج پاکستان کے خلاف ہیں، وطن کے خلاف ہیں، غدار ہیں، دشمن ہیں، انتشاری ہیں، تو یہ تاثر 7 مئی کو ختم ہو گیا. جس انداز میں سوشل میڈیا پر افواج پاکستان کے ساتھ، اپنے بارڈر پہ کھڑے سپاہیوں کے ساتھ ہندوستان کے خلاف وہ لڑتے رہے، میڈیا پر، سائبر حملوں پر. تو اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ حلقوں میں سوال ہے کہ ہمیں تو یہ بتایا گیا یہ غدار ہیں. بھئی غدار ایسے تو نہیں ہوتے. تحریک انصاف کا آفیشیل ٹویٹر اکاؤنٹ 4 دنوں میں 641 ٹویٹ کرتا ہے، جس کے 6 کروڑ کے قریب ویوز نظر آتے ہیں. نون لیگ کی حکومت ہے فارم 47 کی، ان کے پورے سوشل میڈیا کی 184 پوسٹیں نظر آتی ہیں آفیشیل. تو غدار پھر کون ہوا، دشمن کون ہوا، اور کام کون کرتا رہا؟ اور اکاؤنٹ بھی سارے بھارت میں بین. ابھی عمران خان کا اکاؤنٹ بھارت میں بین ہے. اب جیل سے خان کی 2 صرف ٹویٹس آئیں اور جنگ کے دوران تہلکہ مچ گیا. تو نون لیگ کو بڑی تکلیف ہے کہ ان کا 2 سال کا بیانیہ 9 مئی جو وہ تباہ ہوا. اسی لیے مریم نواز کو باقاعدہ سامنے آیا جی کہ ڈنڈے پر وردی ٹانگنے کا معاملہ، وہی ناٹک نوٹنکی باریک واردات. لیکن انہیں یہ نہیں پتا کہ اپنی جو ویڈیوز ان کے اپنے کرتوت ہیں کہ یہ جو وردی ہے اس کے پیچھے دہشت گردی ہے، اسے کیسے چھپائیں گی؟ خواجہ آصف کے بیانات کو کیسے چھپائیں گی؟ ایاز صادق کے بیانات پارلیمنٹ کے اندر کیسے چھپائیں گی؟ نواز شریف گجرانوالہ کی تقریر کو کیسے چھپائیں گی؟ ممبئی حملے، پارلیمنٹ حملے، سارے کے سارے افواج پاکستان پہ جو انہوں نے کیے ہیں. تو میری تو درخواست ہے آپ لوگ بار بار اسے پیش کیا کریں ان کے سامنے. اب جو اسٹیبلشمنٹ کے دیکھیں کہیں جو کرتا دھرتا بڑے لوگ ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اس وقت محب الوطنی کا صرف چورن بیچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور ہم جیسے لوگ جو ہندوستانی چینل پہ نہیں جاتے تھے ان کی حمایت میں انہیں بین کر دیا. اب دیکھیں اس وقت نون لیگ کا، نواز شریف کا یہ بھی مسئلہ ہے کہ کاروبار بند ہو رہے ہیں. ان کی 5 کمپنیاں برطانیہ کی جو سرکاری کمپنی رجسٹریشن ویب سائٹ پہ جائیں آپ، فلیگ شپ انویسٹمنٹ ہے، وہ پیٹنگٹن لمیٹڈ ہے، بیکر اسٹریٹ پہ بنے ہوئے، وہ ساری ڈیزالو ہو چکی ہیں. ابھی یہ حالیہ دیوالیہ ہوئی ہیں. ان کے مالی حالات خطرناک ہیں وہاں پہ. ان کا حقہ پانی وہاں بند ہو رہا ہے کیونکہ برطانیہ میں ٹیکس کے معاملات ہیں، پھر ٹیکس دینے پڑیں گے، اثاثوں کو منتقل کرنا چاہتے ہیں تاکہ دیوالیہ ہونے سے بچیں. یہ بیلاروس ویسے نہیں گئے، تو اب ان سے چونکہ وہ رقوم واپس نہیں لی جا سکتی، اس لیے مالی طور پر اب ایک طرف مالی پریشانیاں ان کو لگیں گی، تو دوسری طرف یہاں پر ان کی ادھر سے جو معاملات بنے ہوئے وہ خراب ہوں گے. تو انہیں مزید 2 نمبر کمپنیاں اس سلسلے میں پھر کھولنی پڑیں گی. اب پتہ نہیں وہ کمپنیاں چلتی ہیں یا نہیں. ان حالات میں دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کو بھی ان چیزوں کو دیکھنا ہے. اگر خان ملک کے مفاد کے لیے ان کے ساتھ بات کرنے کو تیار ہے تو انہیں بھی کوشش چاہیے کہ آگے سے رسپانس دیں. انہیں جوڑنا چاہیے حقیقی معنوں میں. ہم لوگ تو دیکھیں انہوں نے خام خواہ ہم سب لوگوں کو 2 لوگوں کو سے اچھا مزے کی بات ہے انہوں نے سارے یوٹیوبرز کو بین نہیں کیا. یہ میں آپ کو بتا دوں سارے صحافیوں کو بین نہیں کیا جو اوورسیز میں شہباز گل ہو گئے، سارے بڑے بڑے اکاؤنٹس ہیں وہ ٹھیک ہے. مجھے بین کر دیا خام خواہ. میں بھی اب نواز شریف تک مجھے کیوں نکالا وہ والا کام نہیں کروں گا. لیکن حقیقت میں یہ جو اس وقت اتنے لوگ ان کے ساتھ لڑتے رہے اور اب ان کے اوپر پرچے کیے جا رہے ہیں، اٹھایا جا رہا ہے، اغوا کیا جا رہا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو یہ چیز سوچنی چاہیے کہ ان لوگوں نے برے وقت میں بھی ان کا ساتھ دیا. جب ان کے ساتھ کیا کیا نہیں ہوا وہ ایک پوری داستان ہے، پوری کتاب لکھی جا سکتی ہے اس پہ. لیکن اس کے باوجود کیا ہے، تو یہی چیز عمران خان انہیں بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو حالات ہیں وہ بہتر کریں. ابھی خود علی مین کہہ رہا تھا کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی، تو انویسٹمنٹ کیسے آئے گی؟ اچھا اس کے ساتھ سندھ طاس معاہدے پہ ورلڈ بینک کی خبر میں بتانا بھول گیا کہ ورلڈ بینک کے صدر نے رد عمل دیا ہے. ظاہر ہے وہ پروفیشنل کیپیسٹی میں کام چلے گا. ابھی اصل معاملہ تب شروع ہوگا جب امریکہ کی طرف سے انٹری ہوگی اور مذاکرات کے ٹیبل پہ بیٹھیں گے. سندھ طاس معاہدے پہ بات بھی ہوگی کہ پانی کھولنا ہے کہ نہیں کھولنا، پھر آزاد کشمیر اور کشمیر پہ بھی بات ہوگی. تو بہت ساری چیزیں انشاءاللہ اپڈیٹنگز ہیں وہ آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. اپنا خیال رکھیں اور اللہ سے دعا کیا کریں. مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.